बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, साबिर शाकिरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जनाब, और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो आज हम कुछ ख़बरें लेके आए हैं। आज 6 दिसंबर है, साल 2020, और दिन है जनाब आज इतवार का। आज कुछ कौमी सियासत के बारे में, और PDM वर्सेस इमरान ख़ान, PDM वर्सेस हुकूमत, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, और ख़ास तौर पे क्या वाकई पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत बदतर सूरत हाल का शिकार है। क्या वाकई अब जो मामलात हैं वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए हैं, और क्या बिल्कुल सब कुछ बुरा है, सब कुछ गलत हो रहा है, और कुछ अच्छा नहीं हो रहा, या कुछ अच्छा भी हो रहा है, और क्या मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो रही है। और इस बारे में बात करेंगे, और ख़ास तौर पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बताएंगे। मुल्क की कर्ज़ों का बोझ बढ़ा या कम हुआ, ये भी बात करेंगे। और फिर मौजूदा मुशीर ख़ज़ाना, उनको भी नैब ने तलब कर लिया है, उनको भी नोटिस इशू हो गया है। एक बार बुलाया गया, नहीं आए, दोबारा फिर बुलाया गया, उस पर भी बात करेंगे। और जनाब उसके बाद PDM मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ फैमिली सोलो फ़्लाइट के चक्कर में है। और वो क्यों इतनी जल्दी में है, क्या उनके सारे मोहरे जो हैं वो पिट गए हैं, ये सारी चीज़ें अब डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब अपोजिशन को क्या जल्दी है, शरीफ फैमिली को क्या जल्दी है, और क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर ज़रदारी जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ को रोक रहे हैं और इनकार कर रहे हैं कि जनाब आप जो इंतहाई कदम उठाना चाहते हैं इस्तीफ़ों के बारे में, उसमें हम आपका साथ नहीं दे सकते। और वो ये बात क्यों कर रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या आने वाले दिनों में सदर ज़रदारी साहब जो हैं वो राम हो जाएंगे। और फिर एक माहौल बनाया जा रहा है, और माहौल ये बनाया जा रहा है कि अगर कि जनाब 13 दिसंबर को बिल्कुल फ़ैसला कुन मोड़ आने वाला है, और माहौल यही बनाया जा रहा है कि मौजूदा सिस्टम जो है वो उसको शदीद तरीन ख़तरात लाहक हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। और ये माहिरीन मईशत, मैं माहिर मईशत नहीं हूँ, लेकिन माहिरीन मईशत क्या कह रहे हैं वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। ये जनाब पिछली सेमाही की एक तो रिपोर्ट है। पिछली सेमाही में जो सबसे बड़ी ख़बर आदाद शुमार है वो है कि गवर्नमेंट के आदाद शुमार ये बताते हैं, और बल्कि ये गवर्नमेंट के नहीं हैं, बाकायदा तौर पे ऑफिशियल हैं रिकॉर्ड का हिस्सा, के पिछले जो सेमाही का जी करंट अकाउंट जो है वो प्लस में रहा। 17 बरस बाद कहते हैं जी ये रिकॉर्ड बीट हुआ है। 17 सालों के बाद करंट अकाउंट जो है वो प्लस में चला गया, और करंट अकाउंट खसारा जो है वो नहीं देखने में आया। और इस तरीके से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इसका क्रेडिट लेते हैं। वो कहते हैं जी ये सब कुछ हमारी मुआशी इस्लाहात की वजह से हुआ, और हमारी कोशिशों की बदौलत हुआ कि 17 साल के बाद पिछली सेमाही जो थी 3 माह, उसमें करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। और इसकी रीज़न वो ये बताते हैं कि जनाब इसमें हमने ऐसे इक़दामात किए कि वो बज़ाहिर जो एक टफ़ टाइम था वो कहते हैं गुज़र गया है। अब आने वाले दिनों में एक ट्रैक पे हम आ गए हैं। आने वाले दिनों में मुआशत के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, गुरबत और महंगाई की कमी के हवाले से अच्छी ख़बरें मिलेंगी। और जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार आए हैं जनाब इदारा शुमारियात के, उसमें ये चीज़ तस्लीम कर ली गई है, की जा रही है कि अब महंगाई में कमी आ रही है। चीनी की कीमतें गिर गई हैं, आटे की कीमतें गिर गई हैं। और लेकिन मसला क्या है जनाब, लेकिन जो दूसरी सोच के माहिरीन मईशत हैं, उनमें डॉक्टर इशफाक साहब भी हैं, वो कहते हैं कि ये सारा मसनूई है, ये आर्टिफिशियल है। इस तरीके से जो इकॉनमी है वो मुस्तहकम नहीं हो सकती। ये दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो हमें आदाद शुमार मिल रहे हैं, और अदरवाइज़ हम अगर मार्केट में देखते हैं तो उसमें भी
جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اس وقت دنیا کی ٹاپ 3 اسٹاک ایکسچینج میں سمجھی جا رہی ہے، اور سرمایہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس وقت محفوظ ترین اور بہترین اسٹاک ایکسچینج ہے جہاں پہ آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ اسٹیبل ہو رہی ہے اور بالکل بوم کرتی ہے جناب، اور بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ابتدائی دنوں میں یہ بالکل تھا معاملہ، لیکن اب مختلف انڈسٹری کو گورنمنٹ کی طرف سے پیکیجز دیے جا رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیا گیا، کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکیج دیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ ایکسپورٹ میں 24% اضافہ ہو چکا ہے۔ اب تک ایکسپورٹ میں اضافے کا مراد یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کی مصنوعات بیرون ملک جا رہی ہیں اور زر مبادلہ ہم اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں 24% اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کی ریزن وہ کہتے ہیں جناب، ایک تو یہ کہ ہماری جو گورنمنٹ نے دی ہیں صنعت کاروں کے لیے، انڈسٹریلسٹ کے لیے، کارخانہ داروں کے لیے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو خاص طور پہ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو، اس سے یہ ہوا ہے، ایک تو الیکٹریسٹی میں چھوٹ دے دی، پھر ٹیکسز میں چھوٹ دے دی، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا کہ اب ہماری پیداواری لاگت جو ہے وہ کم آ رہی ہے، اور ہماری جو چیزیں ہیں ہماری مصنوعات ہیں وہ بیرون ملک سستی پڑ رہی ہیں، ایک، اور دوسرا کرونا کی وجہ سے جو معاملات ہمارے پاکستان میں پہلی جو ویو آئی، پہلی لہر میں جو پاکستان سٹیبل رہا، اس کی وجہ سے بھی، اور اب تک یہ کام چل رہا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے جی، اور اکتوبر اور اب نومبر کا بھی جو فگر آیا ہے وہ بھی ایگزیکٹ اس میں بھی بہتری ہے۔ اکتوبر میں کیا ہوا؟ اکتوبر میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری جی 31 کروڑ 74 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی۔ اب جو ہماری مصنوعات جب باہر جاتی ہیں، زر مبادلہ آتا ہے، تو اس سے جو ہمیں اپنا مینٹین رکھنا ہے زر مبادلہ کے ذخائر، اس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ادروائز اگر ہماری چیزیں باہر کم جا رہی ہیں، ہماری مصنوعات، اور باہر سے زیادہ آ رہی ہیں، تو اس میں اگر توازن نہ ہو تو پھر، اور اگر ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے تو اس سے یقیناً ہمیں نقصان ہوتا ہے جی، اور اس میں ہماری جو معیشت ہے، کسی بھی ملک کی معیشت، وہ نیچے جاتی ہے، اس میں پریشر آتا ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ امپورٹ پہ ہاتھ کھینچا ہوا ہے ہم نے، صرف ضروری اشیاء جو ہیں گورنمنٹ وہ صرف منگوانے دے رہی ہے، باقی سب، اور باقی یہ جتنے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، انڈسٹریز ہیں، اور یہ خاص طور پہ موٹر کار کمپنیز ہیں، ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہاں پہ فیکٹریز لگائیں اور یہاں پہ اپنی گاڑیاں بنائیں، مینوفیکچر کریں، اور تاکہ پاکستانی روپی میں لوگ خریدیں اور پاکستان کی معیشت پہ جو زر مبادلہ کا پریشر ہے وہ نہ آئے، کیونکہ جب ہم باہر سے چیزیں منگواتے ہیں تو ہمیں ڈالر دینا پڑتا ہے، جب ہم چیزیں باہر بیچتے ہیں تو ڈالر ہمارے پاس آتا ہے۔ تو یہ چیز اس میں ہے جناب۔ پاکستان میں یہ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری FDE فارن جو انویسٹمنٹ ہے وہ اکتوبر میں 10 ماہ کی بلند ترین سطح 31 کروڑ 14 لاکھ پہ رہی، اور یہ سرمایہ کاری جی مجموعی یہ جو موجودہ مالی سال ہے اس میں ہونے والی سرمایہ کاری کا یہ 43.3% بنتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آفیشلی جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ ہے کہ جناب اکتوبر 19 میں بیرونی سرمایہ کاری 16 کروڑ 65 لاکھ ڈالر تھی، اور اب جناب 31 کروڑ 74 لاکھ ڈالر، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آلموسٹ ڈبل ہے۔ اگر اس کو ڈبل کریں تو 32 کروڑ کچھ بنتا ہے، تو 31 کروڑ پونے 32 کروڑ روپے، پونے 32 کروڑ ڈالر میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے جی گزشتہ ماہ چین نے 22 کروڑ 27 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی، جبکہ توانائی کے شعبے میں تقریباً 23 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی۔ اسی طریقے سے جناب مالی سال 2020 کے جولائی سے اکتوبر تک کی 4 ماہ کے دوران جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ ہے 9% اضافہ ہوا،
اور 73 کروڑ 30 لاکھ ڈالر تک پہنچی، اور گزشتہ برس اسی دورانیے میں یہ 67 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تھی۔ یہ میں ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بالعموم ہوتا یہ ہے کہ نیگیٹو بہت زیادہ خبر دی جاتی ہے، نیگیٹو خبریں دی جاتی ہیں، پازیٹیو نہیں دی جاتی، اور اگر یہ گورنمنٹ کی کا نہیں ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اگر پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے کسی بھی پالیسی کی وجہ سے، وہ کسی نے بھی بنائی ہے، تو اس سے ہمیں یقیناً خوش ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک دوسری بات ہے کہ میرا ایک جو مزاج ہے وہ مایوسی کم پھیلائی جائے اور جو حقیقت ہے وہ بھی بتائی جائے، لیکن یہ جو فگرز ہیں اس کے اکارڈنگلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ابھی تک کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا۔ بیرونی سرمایہ کاری کا میں نے آپ کو بتا دیا 64% اضافہ، 64% سے زیادہ ریکارڈ ہوئی، اور 69 کروڑ 82 لاکھ ڈالر سے کم ہو کر 42 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی جناب۔ اور اگلے 4 ماہ کے دوران سب سے زیادہ بیرونی سرمایہ کاری میں چین سر فہرست رہا جی، جس میں 33 کروڑ 21 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، یعنی چین ہمیں اس وقت واقعتاً چین نے دوستی کا حق ادا کیا ہے، اور وہ پاکستان کی اکانومی کو وہ سٹیبل رکھنے میں اس کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ اور اس میں جی دوسرے نمبر پہ مالٹا ہے، اور اسی طریقے سے نیدرلینڈ ہے پھر تیسرے نمبر پہ۔ تو چین جو ہے اس وقت میجر پورشن اس کا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب سی پیک کو رول بیک کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن یہ جو فگرز ہیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ چین اضافہ کر رہا ہے سرمایہ کاری میں، اور چین سوچ سمجھ کے اضافہ کر رہا ہوگا۔ اگر اس کو اپنی جو ہے دولت، سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ ڈوبنے کا خطرہ ہو تو وہ کبھی بھی نہ آئے۔ اسی طریقے سے بیرونی سرمایہ کاری میں توانائی کا شعبہ پہلے نمبر پہ رہا، جس میں 35 کروڑ 23 لاکھ ڈالر، اور فائنینشیل شعبے میں 11 کروڑ 85 لاکھ ڈالر، اور تیل اور گیس میں 8 کروڑ 31 لاکھ ڈالر شامل ہیں۔ یہ فگرز ہیں جناب۔ اس کے بعد ایک گزشتہ 2 سرمایوں کے دوران سرمایہ کاروں نے جی اپنی کمپنیوں اور سرکاری تعاون سے سیکورٹیز کو کووڈ-19 جو کووڈ-19 ہے، کم شرح سود اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بھی بہتر دیکھی گئی۔ سٹاک مارکیٹ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ اس کے علاوہ حصص کی فروخت میں بھی تیزی آئی، اور شیئرز کی میں بھی اضافہ ہوا۔ پھر اب ایک آگے بڑھتے ہیں، اس میں جو ایک اور فگر ہے، اور اگلا ہے جناب، اب یہ لیٹسٹ آ جائیں کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل چوتھے ماہ بھی سرپلس رہا۔ اب یہ جو رپورٹ ہے یہ لیٹسٹ ہے جناب، اس میں بھی یہی فگر دیے جا رہے ہیں کہ مسلسل چوتھے ماہ بھی سرپلس رہا، اور مجموعی ملکی پیداوار جی ڈی پی کے 1.6% یا 38 کروڑ ڈالر تک بڑھ گیا۔ اب یہ بھی آفیشیل فگرز ہیں جناب، کسی نے چیلنج نہیں کی ہے، اور ستمبر کے 5 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں 547% بڑھا، اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ماہانہ بنیاد پر 547% بڑھا ہے جی۔ تو اس کی وجہ بتاتے ہیں جناب، وہ یہ ہے کہ ترسیلات زر میں مستقل طور پہ اضافہ اور تجارتی خسارے میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، تو جس کا فائدہ پاکستان کو پہنچ رہا ہے۔ اور یہی چیز جی کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سمائی میں 79 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس ہو گیا، اور یہ کون بتا رہا ہے؟ اور یہ ماہرین معیشت بتا رہے ہیں جناب۔ اور گزشتہ برس ریکارڈ کیے گئے اس ماہی جو ماہ جولائی سے اب تک مجموعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 1 ارب 20 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا جناب، اور اسی عرصے میں گزشتہ برس یہ جو ریکارڈ کیا گیا تھا یہ 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کے خسارے کو پلٹ کر رکھ دیا۔ آپ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا، اور گزشتہ برس کیا تھا جی 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کے خسارے کو پلٹ کر رکھ دیا ہے اس اب تک کے 4 ماہ نے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ
مختلف سیکورٹیز ایجنسیز کہہ رہی ہیں، کمپنیز کہہ رہی ہیں اور ماہرین کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب درآمدات میں بہانہ بنیاد پہ 9% کمی، جبکہ برآمدات میں 1% اضافہ ہوا، اور تحصیلات کا حجم اچھا ہے جو کہ 2 ارب 28 کروڑ ڈالر ہے۔ ماہانہ بنیادوں پر تجارتی خسارہ جو ہے جی اکتوبر 20% کمی کے بعد 1 ارب 49 کروڑ ڈالر، جو ستمبر میں 1 ارب 86 کروڑ ڈالر تھا، یعنی اس میں بھی 20 کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جولائی سے اکتوبر کے 4 ماہ کے عرصے کے دوران جی اب تک 9 ارب 43 کروڑ ڈالر کی ترسیلات موصول ہو چکی ہیں، جو گزشتہ برس کے اسی عرصے میں 7 ارب 45 کروڑ ڈالر تھیں، یعنی 25% اضافہ ہوا، اور 2 ارب ڈالر کی ترسیلات اضافہ ہوا ہے، یعنی 2 ارب ڈالر کا زر مبادلہ زیادہ وصول ہوا۔ پھر اسی طریقے سے جی ملک کا جو ملک کی اشیاء کا تجارتی توازن جو ہے وہ 4% بڑھ کر 6 ارب 74 کروڑ ڈالر ہو گیا، اور گزشتہ برس کے اسی عرصے میں 6 ارب 38 کروڑ ڈالر تھا، جبکہ سروسز کی تجارت کا توازن گزشتہ برس کے 1 ارب 27 کروڑ ڈالر سے 38% سے کم ہو کر 78 کروڑ 78 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تک رہ گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری، یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے فگرز ہیں جس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا بلنڈر ہو سکتا ہے، اور ضرور اس میں ہے کہ مہنگائی، اگر آپ کہیں کہ بالکل نہیں ہے تو مہنگائی ہوئی، لیکن اب اس کی طرف اس میں کمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن ہمارا یہ ہے گورنمنٹ سے کہنا ہے، پہلے بھی ہم کہتے ہیں کہ جو کم از کم بنیادی 5 اشیاء ہیں کھانے پینے کی، اور خاص طور پہ کم آمدنی اور متوسط آمدنی کے لوگوں کے لیے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے، کوئی راشن کارڈ ایشو کیا جائے، کوئی اور کارڈ جیسے ہیلتھ کارڈ ہے، اسی طریقے سے راشن کارڈ کا بھی ہونا چاہیے، تاکہ ایسے تمام خاندان جو ہیں ان کو کنٹرول ریٹ پہ دالیں، سبزیاں، گھی اور چینی اور آٹا، یہ کم از کم 5 آئٹم ایسے ہیں جو کہ کم اشیاء پہ کنٹرول ریٹ پہ ملنے چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جب ایک اور بھی خبر ہے، اور وہ خبر ہے کہ برآمدات جو ہیں وہ 7.67% بڑھ کر 2 ارب 16 کروڑ ڈالر سے زائد ہو گئی ہیں، اور یہ لاسٹ منتھ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، نومبر میں بھی جی مسلسل تیسرے مہینے یہ مسلسل تیسرا ہیٹرک ہوا ہے کہ برآمدات میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور یہ گزشتہ ماہ کی 2 ارب ڈالر سے زائد ہیں، یعنی گزشتہ ماہ کی 2 ارب ڈالر سے زائد ہو گئی ہیں، 7.67% اضافہ ہوا، اور یہ 2 ارب 16 کروڑ 10 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ٹیکسٹائل اور نان ٹیکسٹائل جو سامان ہے، یہ 2 ہندسوں میں برآمدات میں اضافہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جی جو دیا گیا ہے، چھوٹ دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سردیوں کی وجہ سے جو چیزیں امپورٹ بھی ہوئی ہیں، جبکہ ایک جائزہ ہے اس کے اکارڈنگلی جی برآمدات بھی 7% بڑھ گئی ہیں، جو تجارتی خسارے میں معمولی اضافے کا باعث بنی، یعنی اس بار 1 نومبر میں جو درآمدات ہیں اس میں 7% بڑھ گئی ہیں، جس سے تجارتی خسارے میں معمولی اضافہ ہوگا۔ اس کی ریزن میں بتا دوں کہ نومبر 19 میں جی ہوم ٹیکسٹائل 20%، دوا سازی کی مصنوعات 20%، اور چاول 14%، جراحی کا سامان 11%، جرابیں اور موزے 41%، جرسیز، اوور پل وغیرہ 21%، خواتین کے کپڑے 11%، مردوں کے کپڑے میں 4.3% نمایاں اضافہ ہوا۔ تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے جی نومبر کے دوران برآمدات گزشتہ سال کے انہی مہینوں کے 9 ارب 53 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں 2.11% کے اضافے کے بعد 9 ارب 73 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہیں، یعنی امپورٹ اس 1 مہینے میں معمولی اضافہ ہوا ہے، اور اس کی جو سامان آیا ہے
وہ آپ کو ہم نے پہنچا چکے جی۔ ایکسپورٹس ہٹ 32 منتھس ہائی، یعنی کہ 32 مہینوں میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ یہ دی گئی ہے۔ ایکسپورٹس بڑی ہیں جناب لاسٹ 32 مہینوں میں، تقریباً 2.25 سالوں کے دوران یہ سب سے بڑا ریشو آیا، فگر آیا جی۔ اسی طریقے سے برآمدات میں ایک مثبت رجحان بھی دیکھنے میں ملا ہے جی۔ اگست میں 19% کمی دیکھی گئی اور ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں اس میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں اضافے کے لیے وزارت تجارت جناب ڈرا بیک آف لوکل ٹیکس اینڈ لیویز اسکیم کے 1 ارب 78 روپے جاری کر دیے گئے ہیں، تو یہ ان کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ تو یہ جناب سال 2020 میں میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک سال 2020 میں برآمدات 6.83% یا 1 ارب 57 کروڑ ڈالر گر کر 21 ارب 40 کروڑ ڈالر رہی تھیں، جو اس سے پہلے 22 ارب 97 ڈالر تھی جی۔ اور جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مئی سے بین الاقوامی خریداروں کی جانب سے برآمدی آرڈر خاص طور پر ٹیکسٹائل اور پاکستان کے شعبے میں واضح بہتری نظر آئی ہے۔ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جی اگلے 6 مہینے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یعنی کہ کوئی نیا آرڈر وہ نہیں لے سکتے، 6 مہینے تک کے آرڈرز ان کے پاس بکڈ ہیں، یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری خاص طور پہ۔ جبکہ نومبر میں برآمدات بھی گزشتہ سال کے اسی عرصے کے 3 ارب 92 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 7.77% بڑھ کر جی 4 ارب 22 کروڑ ڈالر تک پہنچی، یعنی درآمدات پچھلے سال نومبر میں تھی 3 ارب 92 کروڑ، جبکہ اب اضافہ ہو گیا اور 4 ارب 22 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ مالی سال جو 2020 کا جی اس کے 5 ماہ کے دوران مجموعی درآمدی بل گزشتہ سال کے انہی مہینوں کے 19 ارب 17 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سے 1.29% بڑھ کر 19 ارب 42 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ہو گیا۔ ملک کا تجارتی خسارہ بھی نومبر میں 7.88% بڑھ گیا، جس کی بنیادی وجہ درآمدات میں اضافہ ہے، امپورٹس میں، یعنی تجارتی فرق گزشتہ سال کے اسی مہینے کے 1 ارب 91 کروڑ ڈالر کے 91 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں 2 ارب 6 کروڑ 60 لاکھ ڈالر پر موجود رہا۔ تو یہ چیزیں تو ہیں جی اس وقت اکانومی کی صورت، اور کارخانہ دار، انڈسٹریلسٹ اور مختلف انڈسٹریز کے کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی 40 مزید انڈسٹری، وہ تو یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم تو بہت اچھے جا رہے ہیں، اور جبکہ کسانوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جناب، کسانوں کو مزید انسینٹو دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ زراعت کے شعبے میں اگر آپ توجہ دیں گے تو پاکستان میں سبز انقلاب آئے گا، اور پاکستان کے پاس بہت بڑی جناب یہ ایبلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کسانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، کہ اجناس پیدا کریں، سبزیاں پیدا کریں، فروٹ پیدا کریں، ڈیریز پیدا کریں، اور ان کو پھر ایکسپورٹ کیا جائے، باہر بھیجا جائے، اور ہمارا کافی کھپت موجود ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے دوسری جانب اپوزیشن کی پلاننگ، شریف فیملی کی پلاننگ وہی ہے جناب کہ 13 دسمبر کو ایک ہوا بنا کے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو لائک مائنڈڈ دانشور ہیں، لائک مائنڈڈ میڈیا ہاؤسز ہیں، لائک مائنڈڈ جو ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں، وہ سب اس کو بالکل اسی طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے جناب، یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میدان سجتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں۔ تو گورنمنٹ کے دعوے یہ ہیں، اپوزیشن یہ کر رہی ہے، فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا واقعی حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے، یا پھر پی ڈی ایم والے یا شریف فیملی جو ہے وہ کسی اور چکر میں ہے، اور اس کا یہ چکر کب پورا ہوگا، کیسے پورا ہوگا، فی الحال مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو جناب ایک طرف تو یہ رونا رویا جا رہا ہے، اب ذرا یہ خاص طور پہ میں جو آپ کو پاکستان کا کمپیریزن پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پاکستان کی اکانومی سے پہلے ذرا یہ دیکھیے گا کہ جی دنیا بھر کی جو معیشتیں ہیں ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں۔ تو خاص طور پہ کووڈ 19 کے بعد
عالمی معیشت جو ہے وہ شدید ترین خسارے کا شکار ہے، منفی بلکہ کئی گناہ منفی ہو چکی ہے۔ اس میں خواہ امریکہ ہے، انڈیا ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، ان کے بھرکس نکلے ہوئے ہیں۔ اور انڈیا میں تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ انڈیا میں تو مارا ماری ہے، انڈیا میں تو فسادات پھوٹے ہوئے ہیں، نہ کووڈ-19 سے ان سے نمٹا گیا اور نہ ہی کووڈ-19 کے نتیجے میں جو معاشی تباہ کاری ہوئی، جو معیشت کا ستیہ ناش ہوا، اس کے ساتھ بھی نہیں نمٹا جا رہا۔ اور بھارت کی تاریخ کی بدترین جو اس وقت ہے اقتصادی مندی، وہ اس وقت بھارت میں ہے جناب۔ انڈیا کی تاریخ کی بدترین اقتصادی مندی وہ اس وقت بھارت شکار ہے اس ڈکلائن کا معاشی طور پہ، اور وہ ہے جناب 24% اس کی جو ہے سماہی میں، آخری سماہی جو تھی اس کا مالی سال کا جی ڈی پی میں تقریباً 24% کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ اور اس میں فسادات، عملاً فسادات پھوٹے ہوئے ہیں، اور انڈین میڈیا اس کا بلیک آؤٹ کر رہا ہے، اس کو شامل نہیں کر رہا۔ اور ماہر اقتصادیات ہیں اور یہ ڈپٹی گورنر ہیں مائیکل پیٹر، وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ غیر معمولی کساد بازاری کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ستمبر میں ختم ہونے والی سماہی کے دوران جی ڈی پی میں منفی 8.6% کی گراوٹ آئی، جبکہ اپریل سے جون کے دوران پہلی سماہی میں جی ڈی پی منفی 24% تک رہی۔ یعنی عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں کہ جناب ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اور برطانوی معیشت وہ 300 سال کی سب سے بڑی کمی اس میں دیکھنے میں آئی۔ یعنی برطانیہ کی 300 سالہ تاریخ میں اس وقت جو معیشت ہے وہ بدترین سطح پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اور کرونا وبا نے جہاں نقصان عالمی معیشتوں کو نقصان پہنچایا ہے، وہیں پہ برطانیہ کی معیشت کو بھی اس نے تہس نہس کیا ہے۔ اور برطانوی معیشت، برطانوی وزیر خزانہ کے مطابق اس سال معیشت جو ہے وہ 11.3% سکڑ گئی ہے۔ اور وزیر خزانہ رشی سناک جی وہ کہتے ہیں کہ معیشت کی بحالی میں 2 سال لگ سکتے ہیں، 2022 کے آخر میں معیشت جو ہے وہ واپس آ سکتی ہے۔ اور معیشت پر پڑنے والے طویل مدتی اثرات وہ کہتے ہیں جی 2025 تک برقرار رہیں گے، اور یا اس سے بھی تجاوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ صورتحال ہے، اور اب ان کو بھی اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کرونا سے نمٹیں یا پھر معیشت کی جو بدترین صورتحال ہے اس کو سہارا دیں۔ اس لیے وہ کنفیوز ہیں، کبھی لاک ڈاؤن کریں کبھی نہ کریں۔ تو اب یہ ہے عالمی معیشتوں کا حال، ہمارے پڑوسی ملک کا حال۔ پاکستان کی معیشت وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔